अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की ये खुसूसी जो सुबह है इस बात की नवीद सुनाती है कि आज 13 रजब मुरज्जब यानी कि विलादत बासादत हज़रत अली करमल्लाहु वजह की आज जो विलादत का दिन है, और ये एक ऐसी हस्ती हैं जिसके बारे में बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी फजीलतें हैं इस हस्ती के। बाकायदा तौर पर अगर बात की जाए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह फ़ातिह खैबर भी हैं, रूह पैगंबर भी हैं, मानी कौसर भी हैं, क़िबला आलम भी हैं, काबा व ज़मज़म भी हैं, शेर दिलेरी भी हैं, सुल्तान आलम भी हैं, सरदार आलम भी हैं, महबूब इलाही भी हैं, शाह वलायत भी हैं। जब शब हिज्र का बिस्तर था तो सभी हैरान थे और सब शशकर थे कि ये जो बिस्तर पर सोने वाला शख्स है ये अली है या पैगंबर है। जबकि अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से बताएं तो सुल्तान आलम, सरदार आलम, महबूब ख़ातम, शाह वलायत, जाने रिसालत, महर इमामत, बहर सक़ाफ़त, अली आका हैं, अली मौला हैं, अली तस्ख़ीर पैगंबर हैं, अली काबा, अली मस्जिद, अली मिंबर हैं, अली मुर्शिद हैं, अली हादी हैं, अली कायद हैं, अली रहबर हैं, अली शाफ़ी हैं, अली काफ़ी हैं, इमाम मशरिक़ व मग़रिब, शरीफ यसरब बतहा, अमीन वही पैगंबर, इमाम मस्जिद अक़सा, अली वाली हैं, अली आली हैं, अली मौला हैं, अली आला हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से बड़ा जो है एक वसी ये टॉपिक है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी कि इल्म का जो शहर है उसका दरवाज़ा हज़रत अली करमल्लाहु वजह है। फिर ये फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। निस्बत ये बताती है कि ये कहा कि मेरी जो निस्बत है तुमसे वो मूसा और हारून की निस्बत है और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिस घराने के अंदर पैदाइश होती है हज़रत अली करमल्लाहु वजह की, उस घराने का तारुफ आप सबको मालूम है। अबू तालिब के हवाले से आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की। फिर हज़रत अली के हवाले से अगर बात करें तो आज इस बात का तज़किरा करेंगे, हमारे साथ जो दीनी स्कॉलर्स, मज़हबी स्कॉलर्स हमारे दरमियान मौजूद होंगे कि विलादत हुई कहाँ पर, कैसे हुई, और फिर उसके बाद लेकर विलादत से लेकर खिलाफत का दौर, खलीफा भी है ना, खलीफा वक्त हैं, और खलीफा बनने के बाद जो शरीयत थी, जो हुजूर की ज़िंदगी की तालीमात थी, उसको मिनो अन वैसे ही नाफिज किया कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। इस वक्त मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं और मुझे हमेशा वक्त देते हैं। इनकी खूबसूरती ये है कि इनको कहा जाता है कि आपने आना है तो अपना मसरूफ़ तरीन वक्त उसमें से हमारे लिए कीमती वक्त निकाल कर लाते हैं। अब तो हमने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपका कीमती वक्त हम आपसे चुराना चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं। आप सबके प्यारे हमारे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफ़ियत है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह आज भी आपने ये रीत बरकरार रखी कि वक्त निकाल कर आ गए। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, इतना खूबसूरत आज दिन है 13 रजब, और हम कहते हैं कि इस दिन जिस हस्ती की विलादत है उस हवाले से मैं अगर आगाज़ करूं, सबसे पहले विलादत की तस्करा कर लेते हैं ना। विलादत हो किस जगह रही है, इंतखाब किस जगह का किया है, फिर आगोश मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब आते हैं तभी आंखें खोलते हैं, तभी मुस्कुराते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी जो विलादत है वो काबतुल्लाह में हुई है। सुभान अल्लाह। और यहाँ जैसे मैंने ये जुमला कहा तो बहुत सारे लोगों को सुनकर खुशी होगी, कुछ चेहरों पर नाराज़गी के आसार आ जाते हैं कि जी काबे में कैसे विलादत हो सकती है, वो काबा बच्चा खाना थोड़ी है, जच्चा खाना थोड़ी है, इस तरह के अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए।
دیکھیے عام الفیل ہے، اور عام الفیل سے تقریباً 13 برس پہلے ایک خاتون ہیں جو کعبہ مقدسہ کی زیارت کر رہی ہیں، تو ان کو درد ذہ محسوس ہوتا ہے، وہ کعبے کے اندر جاتی ہیں تو ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس بچے کا نام حکیم رکھا جاتا ہے، حکیم بن حزام، اور وہ حکیم بن حزام نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو موجود ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد، کافی عرصے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حکیم بن حزام کی ولادت کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ وہ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں کسی کو کوئی درد نہیں اٹھتا، وہاں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی۔ علی ابن ابی طالب کے بابت میں یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ متواتر روایات حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رہے حاکم نام نہیں ہے، یہ حدیث میں ایک درجہ ہوتا ہے، جیسے حافظ درجہ ہوتا ہے ایسے حاکم درجہ ہے، یعنی اتنا بڑا آدمی امام حاکم، وہ یہ کہتے ہیں کہ متواتر خبروں سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جوف کعبہ میں پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا، عورتیں اس وقت کعبے کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مرکز کو آباد کیا، یوں تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلی جو جگہ بنی وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن پھر حوادثات زمانہ کے سبب کبھی سیلاب آیا کبھی کچھ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو پھر سے بلند کیا۔ تو پھر عرب میں ایک چیز تھی کہ وہ اپنی مشکل کے وقت وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتے تھے، مقدس جگہ، اور آہستہ آہستہ پھر وہاں لوگوں نے بت بھی رکھ دیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو لوگ توحید پر عمل پیرا تھے، جو دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے، وہ وہیں جا کے دعا کیا کرتے تھے، اور خاندان رسالت کا یہی طریقہ تھا۔ تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں دعا کے لیے گئی کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، یہاں تک کہ آپ کو جب یہ محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو کعبۃ اللہ، بعض روایات میں ہے کہ کعبۃ اللہ نے کہا آ جائیے، کھل گیا، دروازہ کھلا تھا، آپ اندر تشریف لے گئی۔ اس پہ بحث نہیں ہے کہ کعبہ کی دیوار جو ہے نا وہ شک ہو گئی یا دروازہ کھلا، یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات متواتر خبروں سے آئی ہے کہ جب آپ اندر تشریف لے گئی تو حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت وہاں پر ہوئی۔ اور دیکھیے ولادت کے بعد جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ بچہ روتا ہے، جناب مولا کائنات نے نہ روئے، اور جو بچہ نہ روئے اس کے بارے میں آج بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یار بچہ نہ روئے تو اس کے اندر کوئی پرابلم ہے۔ پھر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، مسکرائے نہیں، اللہ اکبر، تو ماں باپ حیران تھے۔ کچھ وقت بعد، بعض روایات کے مطابق 3 دن بعد، بہرحال جب بھی یہ گھر پہنچے، اور گھر آنے کے بعد جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، آپ کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا چچی جان، چچا جان آپ کو مبارک ہو، یعنی جناب حضرت ابو طالب کو مبارک دی۔ تو وہ کہنے لگے بھتیجے مبارک تو ٹھیک ہے لیکن بچہ جو ہے نا وہ عجیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کیا صحیح سالم نہیں؟ تو کہا نہیں صحیح سالم تو ہے، آزاد تو مکمل ہیں لیکن آنکھ بھی نہیں کھول رہا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا لائیے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کپڑے میں، یاد رہے کہ آپ بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مائیں کپڑے میں رکھتی ہیں، تو آپ کے جسم پر کپڑا ہے، اور اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیے گئے، جیسے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں علی آئے تو لمس ید مصطفیٰ، لمس ید مصطفیٰ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یعنی چہرہ مرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ کو تکنا شروع کر دیا۔ تو جب زیارت شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت مولا کائنات میں منہ میں ڈالا بطور گھٹی۔ تو یہ عجیب معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہاں رک کر یہ میں بات کروں گا کہ یہ وہ مقدس، مطہر، منور اور برکت والا خاندان ہے کہ علی پیدا ہوں تو نبی کے ہاتھوں میں آتے ہیں، لعاب حضور عطا کرتے ہیں۔ سیدہ زہرا نبی کے گھر میں پیدائش ہو تو لعاب نبی علیہ السلام ڈال کے ان کو بھی گھٹی دیتے ہیں، ان کو بھی اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔
اور پھر جب ان دونوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں حسنین اللہ کریمین اکبر، اللہ تو اکبر۔ لعاب محمد الرسول اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے، چونکہ خوشی کا دن ہے، مولا کائنات کی آج کے دن پیدائش ہوئی ہے، تو اس پر بھی اختلاف ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں 13 کو نہیں ہوئی، ایک صاحب کہنے لگے نہیں جی وہ تو کسی اور مہینے میں ہوئی۔ میں نے کہا آپ کی تحقیق کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جی وہ شاید رمضان میں ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا جی ہمیں تو جھگڑنے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، آپ رمضان میں منا لیجئے۔ آپ رمضان میں منائیں گے تو ہم آپ کے پاس آ کے شان علی بیان کریں گے، وہ ہم ہستی ایسی، 13 وہ کو ہستی بیان ایسی، کریں وہ گے۔ اس شخصیت لیے ایسی ہے۔ روز بھی، اور یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ اگر ہم روز بھی کریں تو کم ہے، لیکن جو میں توجہ دلا رہا ہوں اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو جو ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام عبداللہ، عبد الرحمن اس طرح کے نام رکھو، یہ روایات ہیں۔ لیکن حضور نے کیا کیا؟ علی پیدا ہوئے تو والد کا، والدہ کا خیال یہ تھا کہ نام یہ رکھیں، اور خود حضرت مولا کائنات جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو سمتنی امی حیدرہ، حیدر کرار، کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، یہ جناب حضرت مولا کائنات کہتے تھے۔ لیکن حضرت علی کا نام علی کس نے رکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ کا نام کس نے رکھا؟ نبی علیہ السلام نے۔ حسن حسین کا نام کس نے رکھا؟ نبی نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ نبی علیہ، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں صاحبزادے پیدا ہوئے ذوالحلیفہ میں، تو وہ لائے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے لعاب بھی دیا اور نام رکھا کہ ابو بکر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد اپنے نام پر رکھ دیا، محمد بن ابی بکر۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے خود رکھیں۔ تو آج ہم سنتیں بہت ساری بتاتے ہیں کہ جی پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، یہ سنت ہے، یوں کرنا چاہیے، کھانا یوں کھانا چاہیے، تو لوگوں کو یہ سنت بھی آج کے دن ہم بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے بچوں کے نام جو رکھے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم بھی ہے، قاسم بھی ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کے یہ جو بھائی ہیں نا، حضرت مولا کائنات حضور کے بھائی ہیں بالکل۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کافی صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کہا میرا یہ بھائی ہے، لیکن کسی صحابی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ ہمارے بھائی ہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ حضرت علی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کب؟ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آباد کاری شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے کسی مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا، تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو لوگ تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں نا، حدیث پر ہر آدمی کا اختیار ہے وہ تبصرہ کرتا ہے، جو علم جاننے والے ہیں تو وہ تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ علی کے آنکھوں میں غم کے آنسو تھے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے، مولا کائنات کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ سب کے بھائی بن گئے، میں محمد رسول اللہ کا بھائی بننے جا رہا ہوں۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات نے جواب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا۔ ایک موقع پر آپ کے اشعار ہیں محمد النبی و اخی و صہری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، وہ میرے سسر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، بڑی جو ہے بڑا سحر طاری ہو گیا ہے، گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے جس ہستی کی، جس شخصیت کی جو شاہ ولایت ہیں، ان کی ولادت کا دن اور گفتگو کا آغاز۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، زیادہ دیر نہیں لیں گے، واپس آئیں گے تاکہ اس گفتگو کو جاری رکھا جائے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ان کی زندگی میں کون کون سے اہم پہلو تھے جس پر انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے، اس پر بھی تذکرہ کریں۔